जामिया मुजद्दिया लसानिया रिजविया ताल उलूम पीरकोट रोड गखड़ बानी और मोहतम में आला हज़रत मुफ्ती गुलाम नबी जमाती अकबरी मददिल्लाह आला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। रोज़ाना दर्स कुरान का सिलसिला माह रमज़ान व अफ्तारी जामिया मुजद्दिया लसानिया रज़विया ताल उलूम जामिया मस्जिद फैज़ लसानी में रोज़ाना अफ्तारी कराई जाती है और दर्स कुरान भी 20 मिनट दिया जाता है अफ्तारी से पहले। आज 7 रमज़ान है और आज भी चिकन बिरयानी बन रही है। जामा मस्जिद फैज़ लसानी जामिया मुजद्दिया लसानिया रिजविया ताल उलूम पीरकोट रोड गखड़ बानी मुफ्ती अबू ज़िया गुलाम नबी जमाती साहब का यह मदरसा है जहाँ पर रोज़ाना अफ्तारी कराई जाती है और दर्स कुरान भी दिया जाता है। कई समझ चिकन बिरयानी में चावल डाल दिए गए। इसके बाद दम चाबी जी जामिया मुजद्दिया लसानिया रिजविया ताल उलूम मुफ्ती गुलाम नबी जमाती साहब माशाअल्लाह मदरसे में रोज़ाना अफ्तारी की जाती है और दर्स कुरान पाक भी होता है। बाकी जो भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत डाले और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। कादा जामिया मुजद्दिया लसानिया रिजविया ताल उलूम रजिस्टर्ड पीरकोट रोड गखड़ मुतसिल जामिया मस्जिद फैज़ लसानी में रोज़ाना दर्स कुरान और अफ्तारी करवाई जाती है। मुहैयर हज़रात के तावन से जो लोग इस कार खैर में हिस्सा लेते हैं अल्लाह ताला उनके जानो माल में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, कारोबार में बरकत करे और उनके जितने भी अज़ीज़ा अक़रबा दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिऊ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन। ए ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब में से किसी गिरोह का कहा मानोगे तो वो तुमको ईमान लाने के बाद ही काफिर कर देंगे। इस आया करीमा का जो ताल्लुक़ है वो पहली आयत से है। ऊपर की आयत में अहले किताब के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश का बयान था। अब यहाँ इस आया करीमा में मुसलमानों को कुफ़ार के फ़रेब से बचने की तलक़ीन है।
تو اس آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے اگر مسلمان کفار کی بات مان لیں تو وہ انہیں کافر بنا کے ہی چھوڑیں گے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں عربوں کے دو قبیلے بہت قدیم سے رہ رہے تھے۔ ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج۔ ان قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی طاقت جب بڑھنے لگی تو یہودیوں کو خطرہ پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ سازش کی اور پلان بنایا کہ وہ اپنے لوگ ان قبیلوں کے درمیان بھیجنے لگے، اور یہ قبیلے جب اسلام کی بات کرتے تو وہ یہودی لوگ، یہودیوں کے بھیجے ہوئے لوگ ان کے درمیان بیٹھ کر ان کی پرانی نفرتوں، عداوتوں اور جنگوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ان کی جو غضب کی آتش ہے اس کو بھڑکایا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر دوبارہ منافرت پیدا ہو جائے اور یہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں؟ جب میں موجود ہوں تو پھر تم کسی اور کی بات کیوں سنتے ہو؟ تو اس تناظر میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو، تم ان کی بات مان لو، واپس ان کی بات سن لو، یا ان کے عقائد جو ہیں وہ اپنا لو، فریقم من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی۔ تو یہاں پہ قرآن پاک نے اہل کتاب کی ایک گروہ کی بات کی ہے، سارے کے سارے اہل کتاب کی بات نہیں کی۔ یہ اسلام کا منصفانہ مزاج ہے کہ اسلام ہر اس بندے کی نشاندہی کرتا ہے جو غلط کرتا ہے، وہ بے شک کافر ہو، اسلام اس کو نشانہ نہیں بناتا۔ اسلام صرف اسی کے بارے میں بتاتا ہے جو جرم کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا کیا کرتا تھا، تو اسلام نے بھی اسی ایک اہل کتاب کے گروہ کی نشاندہی کی، اور یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا، یردونکم بعد ایمانکم، کہ وہ تمہیں واپس پلٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد۔ یعنی اگر تم ان کی باتیں سنتے رہے، وہ باتیں جو تمہارے بیچ میں آ کر کرتے ہیں، تمہارے درمیان میں بیٹھ کر کرتے ہیں، تمہاری پرانی نفرت کو ابھارتے ہیں، اگر تم ان کی باتیں سنتے رہے تو پھر وہ تمہارے ایمان سے روگردان ہو جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے ایمان سے واپس اپنی طرف لے جائیں گے۔ لہٰذا ان کی جو باتیں ہیں وہ نہ سنا کرو، کافرین، کہ وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے کر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اور جن کے درمیان وہ جو نفرت پھیلانے والے لوگ آ کے نفرت پھیلایا کرتے تھے۔ تو اس آیہ کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان اہل کتاب کے مکر و فریب سے بچ کر رہیں، اور جو وہ ترغیب دیتے ہیں، جو وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، جو وہ سہولتیں دینا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ایمان نہ لائیں، ان کی باتوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اسلام کی غداری میں کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایک اور آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو،
حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جس طرح ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق، اپنا مالک مان کر ڈرنا چاہیے، اپنا معبود مان کر ڈرنا چاہیے، اپنا الہ مان کر ڈرنا چاہیے، تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ قائم ہو جو لوگوں میں دین حق کی رہنمائی کیا کرے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم نہ مرو، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، مسلمان بنو، مسلمان رہتے ہوئے مرو۔ حضرات گرامی، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرنے کا ذکر کیا ہے کہ تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، مسلمان رہ کر۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالخصوص ان کا کنٹرول جو ہے، ان کی پاور اور ان کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ ایک ہے انسان کا پیدا ہونا اور دوسرا ہے انسان کا مرنا۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کسی کو پیدا کرنا تو اس وقت انسان پیدا ہوگا، اور جب اور جس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا کسی بندے کی موت کو لانا تو وہ وہاں مرے گا۔ تو ہمیں اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انتہا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو پھر ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جو اس کے درمیان میں جو راستہ ہے، جو سفر ہے، جو وقت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب ہم پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، مرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے محتاج ہیں، تو درمیان کا جو سفر ہے، درمیان کی جو زندگی ہے، درمیان کا جو وقت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، تو جو درمیانی زندگی ہے وہ بھی ہمیں اسی کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے، جو ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے، جو ہمیں مارنے پر قادر ہے۔ تو حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جتنی بھی قدرتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، کسی انسان کے پاس نہیں ہیں۔ تو پھر یہ آیہ کریمہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ویسا ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ہمیں جب یہ فرمایا گیا کہ مسلمان ہو کر مرو، تو پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیشہ مسلمان رہو، اپنی زندگی میں بھی مسلمان رہو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں مسلمان رہیں گے تو پھر ہم جب مریں گے تو بھی مسلمان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوف پیدا ہوا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، ہم کیسے اس سے ڈر سکتے ہیں؟ ہم تو وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آیہ کریمہ ایک اور اتری سورہ تغابن کی، جس کے اندر فرمایا گیا مستطاعتم، تم جتنی استطاعت رکھتے ہو اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتنا تقوی اختیار کرو۔ تو حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ بہرحال ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی قرآن پاک کی جو ہمیں جو اسباق اور دروس پہنچے ہیں، ان کو سننا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور تاکہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار کر ہم مسلمان ہو کر مریں۔ یہی انسان کے لیے اور یہی مسلمان کے لیے اس کی زندگی کا آخری اور جو انتہائی اہم مقصد ہے وہ یہی ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ ہے جس کو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا گیا، اور یا ایھا الذین آمنوا، ویسے تو جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پورے کا پورا قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ مومنوں کے لیے قرآن پاک ایک راہ متعین کرتا ہے، وہ پوری کی پوری راہ جو ہے وہ قرآن پاک سے ملتی ہے، وہ رہنمائی، وہ ہدایت صرف قرآن پاک ہی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ آیات جن کا ہم ترجمہ اور درس دیتے ہیں، یہ خاص ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں جن کو آمنو سے شروع کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے حبیب کے امتیوں، اے کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن کو اپنی کتاب ہدایت ماننے والو، اے مجھے اپنا معبود حقیقی ماننے والو، لا تتخذوا بطانۃ، تم اپنا رازدار نہ بناؤ، تم اپنا رازدار نہ بناؤ، من دونکم، اپنوں کے سوا، یعنی تم مومن ہو تو مومنوں کو اپنا رازدار بناؤ، مسلمان ہو تو مسلمانوں کو اپنا رازدار بناؤ، من دونکم، اپنوں کے سوا، یعنی مسلمانوں کے سوا کسی اور کے ساتھ دلی تعلقات نہ رکھو، اپنا راز انہیں نہ دو، لا یألونکم خبالا، کیونکہ وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ جب آپ کافروں کو اپنے دلی راز بتاؤ گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ وہ کوئی کمی نہیں کریں گے تمہیں نقصان پہنچانے کی۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کہ تم پر کوئی تکلیف آئے، جب تم اپنا راز انہیں دو گے تو وہ پلان کر کے، سازش کر کے کوئی ایسا چارہ کریں گے، ایسا کوئی کھیل کھیلیں گے کہ تم تکلیف میں پھنس جاؤ گے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ، ان کی عداوت، کفار کی عداوت ظاہر ہو چکی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے، یعنی وہ اسلام کی دشمنی میں آپس میں جب کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں تو شدت عداوت میں غیر اختیاری طور پر نہ چاہتے ہوئے ان کے منہوں سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ سازش کر رہے ہیں، کچھ پلان کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو مسلمانوں کے خلاف متحرک ہیں۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ، وہ ظاہر ہو جاتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے، اکبر، وہ بہت بڑی چیز ہے جو ان کے دلوں میں، انہوں نے اپنے دلوں میں پوشیدہ کر رکھی ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم کھلی کھلی نشانیاں، کفار کی عداوت کی کھلی کھلی نشانیاں ہم تمہارے سامنے بیان کر دیتے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان ظالموں سے دلی تعلق نہ رکھا کرو، کیونکہ وہ ظاہراً اور باطناً تمہارے دشمن ہیں۔ حضرات گرامی، آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا، مسلمان ملکوں کا کوئی بھی سربراہ جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، سارے کے سارے کفار کے ایجنٹ ہیں، کفار کی باتیں مانتے ہیں اور ان کی جو پلاننگ ہے ان کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو کوئی مسلمانوں کی بات کرتا ہے، اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ اس وقت کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کا سربراہ مسلمانوں کے غلبے کی یا اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہو، سارے ان کے دوست ہیں اور اپنے ملکوں کے، بلکہ اپنا ان کے پاس راز تو ہے ہی نہیں، ان کا جو پڑھایا ہوا ہے وہ ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے حالات بھی جو ہیں کہ اپوزیشن بھی لڑ رہی ہے اور جو حزب اقتدار ہے وہ بھی لڑ رہی ہے، حزب اختلاف بھی لڑ رہی ہے، وہ بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں، یعنی شیطان نے دونوں کو خوش کر رکھا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں کفار کی انہی حرکات کو بیان کیا گیا ہے کہ تم ان سے بچ کے رہو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، لیکن ہم لوگوں نے قرآن پاک کی تمام تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہم نے ان کو اپنا دوست نہیں، آقا بنا رکھا ہے۔ ہم ان کے غلام ہیں، غلاموں کی طرح ان کی باتیں مانتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو وہ ہمیں سناتے ہیں ہم وہ اپنے لوگوں کو سناتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ہماری وہ وفاداری نہیں ہے جو کفار کے ساتھ ہماری وفاداری ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ اور قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا، بلکہ دوست جو بنانا ہے تو مسلمانوں کو بنانا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں، کوئی ایک ملک دوسرے مسلمان ملک کی ہمدردی نہیں کرتا، اس کی مدد نہیں کرتا۔ ایک مسلمان ملک اگر مار کھا رہا ہے تو دوسرا مسلمان ملک جو ہے وہ اس کو میدان میں چھوڑ کے کہیں اور بھاگا ہوا ہے، وہ بلکہ وہ کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو ہمیں ایسے جو معاملات ہیں ان میں اسلام کو سامنے رکھنا چاہیے، قرآن پاک کو سامنے رکھنا چاہیے، قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کی سیرت ہے، وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کے مستحق بنیں۔ حضرات گرامی،
اسی سلسلے کی یا ایھا الذین آمنو کے سلسلے کی ایک اور آیت کریمہ ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ بھی سود کے سلسلے کی آیت کریمہ ہے۔ کل بھی ہم نے 2 آیت کریمہ سود کے برائی کے بارے میں پڑھی تھی، اور سود کا جو سلسلہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ فرمایا کہ جو بندہ سود کو جائز سمجھتا ہے، سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اسی سود کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود کو اضعافا مضاعفا، دگنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، یہ ایسا سلسلہ تھا کہ اس وقت تک سود جو ہے وہ حرام نہیں ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل فرمائے قرآن پاک کے اندر، وہ آہستہ آہستہ نازل فرمائے، یکدم کوئی بھی حکم نہیں دیا، بلکہ کچھ وقت دیا، پہلے اس کی برائی بیان کی، پھر اس کی زیادہ شدت بیان کی، پھر اس کو حرام قرار دیا۔ تو سود کو بھی اسی طرح حرام قرار دیا گیا۔ تو مدینہ المنورہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو سود دیا کرتے تھے، ان کو منع کیا گیا، اور ان کے سود دینے کی جو صورت ہوا کرتی تھی، جو پیسے وہ لوگوں کو دیتے تھے ادھار، وہ اس طرح دیا کرتے تھے کہ پیسے لینے کا جب وقت آتا تھا اور مقروض قرض نہیں دیتا تھا، تو وہ اپنے جس سے قرض لیا ہوتا تھا اس کے پاس جاتا، اس سے کہتا کہ مجھے کچھ وقت دو، تو وہ کہتا کہ وقت میں تب دوں گا جب تم یہ جو پرافٹ تم نے دینی ہے، جو نفع مجھے تم نے دینا ہے، اس کو دگنا کر دو، دگنا۔ اور جب وہ دگنا کر دیتا تو اس وقت اس کے لیے کچھ وقت بڑھا دیتا۔ جب دوبارہ وہ وقت آتا تو پھر وہ بیچارہ اب جاتا کہ میں پیسے نہیں بنا سکا، تو پھر اس کو کہتا کہ ابھی جو تمہارے پاس جو تم نے رقم میری دینی ہے، اس کو مزید دگنا کر دو۔ تو یہ دگنا ہوتی جاتی، اور اس کا وقت ہی نہ آتا کہ وہ غریب بیچارہ وہ رقم ادا کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کو منع فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو تم سود کو دگنا دگنا کر کے نہ کھاؤ۔ تو یہ دگنا دگنا کر کے نہ کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لو، تھوڑا بھی منع ہے، وہ بھی حرام ہے، زیادہ بھی منع ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا، ایک صورتحال تھی جس کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا۔ تو یہ ایک مخصوص تناظر میں اور مخصوص حالات میں یہ وقت تھا کہ یعنی وہ لوگ جب دگنا کرتے تھے تو اس وقت ان کو منع کیا گیا، جبکہ سود ایک پیسے کا بھی حرام ہے، ایک دمڑی کا سود جو ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں قرآنی تعلیمات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔